बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जनवरी है और दिन है हफ्ते का। इमरान खान साहब के खिलाफ जो अलकादरी केस आया है, इस वक्त उसको तकरीबन 18 घंटे हो गए हैं और 18 घंटे में दोनों अतराफ से क्या हुआ, हुकूमत और इस निज़ाम की तरफ से और उसके रद्दअमल में तहरीक इंसाफ की तरफ से, उस पर बात करते हैं। देखें, मैं अगर आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस बार जो हुकूमत है, हुकूमती इदारे हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा तैयारी कर रखी होगी कि वो इस फैसले के बाद इस हद तक पेड ट्विटर ट्रेंड्स चलेंगे, इस हद तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, इस हद तक मीडिया मैनेज होगा। मतलब ये बात तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हमारा मीडिया इस वक्त किस हद तक गुलाम है और किस हद तक उसको ख़रीदा जा चुका है, या टीवी चैनल के मालकान की इस वक्त क्या हैसियत और औकात है, ये बात तो जानते हैं हम। लेकिन इतना बड़ा हमला होगा तहरीक इंसाफ पर और इमरान खान पर, ऐसा प्रोपेगेंडा होगा, ऐसी ट्रांसमिशंस होंगी और इतनी तैयारी करके बैठे हुए वो, ये सच्ची बात है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि पहले भी उन्हें पता है कि हमने फैसले सुनाए हैं, उनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, तो बस ठीक है, फैसला सुनाएंगे, थोड़ी सी बात होगी। लेकिन बहुत बड़ी तैयारी थी और लेकिन उसके जवाब में तहरीक इंसाफ उस तरह से तैयार नहीं थी, उन्हें क्योंकि अंदाज़ा नहीं था कितना बड़ा हमला होगा। लेकिन इस फैसले के ऊपर जो रिएक्शन आया है पूरी दुनिया में, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान के अंदर लोगों का, सोशल मीडिया का, वो भी नाकाबिले यकीन है। मतलब आप सोच नहीं सकते थे कि इतना सख्त रद्दअमल आएगा इस फैसले के ऊपर। और शायद इस निज़ाम को ये अंदाज़ा नहीं था कि हम जितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन पाकिस्तान के लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे। जिस तरह से इनके हमले बढ़ते गए, लोगों की जवाब देने की शिद्दत बढ़ती गई, और जीतती आवाम ही हैं, लोग ही हैं। ज़ाहिर है इनके पास पैसा है, इनके पास ताकत है। ताकत किस तरह की है वो आपको पता है, किस तरह की ताकत है कि यानी अदलिया अपनी है, निज़ाम अपना है, इदारे अपने हैं, मीडिया कंट्रोल्ड है, ये सारी चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान के लोग हैं दूसरी तरफ, और पाकिस्तान के लोग इनसे 10 गुना ज़्यादा उन्होंने रद्दअमल दिया है। इन्होंने तमाम तर पैसा लगाने के बावजूद, मीडिया को मैनेज करने के बावजूद, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने रिएक्ट किया, और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बहुत सख्त रद्दअमल है। और इस वक्त जो है वो खासी परेशानी भी है। परेशानी ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो रद्दअमल पिछले इन 18 घंटों में देखा गया है, तो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए बहुत से लोग हैं, वो ये देख रहे हैं कि इसका जो ज़्यादा खौफनाक असर है वो तो रेमिटेंसेस वाले मामले पर आ सकता है, जिस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रिएक्ट किया है। और दूसरा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका जो रिएक्शन है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर प्रोटेस्ट करके या मुख्तलिफ और तरह से जो वो इस चीज़ पे रिएक्ट कर सकते हैं, वो रिएक्ट करेंगे। सोशल मीडिया ने जैसे रिएक्ट किया है वो बहुत हैरान कुन है और इस निज़ाम के लिए बहुत परेशान कुन है। और कल जो है वो कुछ चाबी वाले खिलाड़ियों को, जैसे हमारे दोस्त मुगीस अली ने भी बताया, उनको ये एजेंडा दिया गया था कि आपने कुछ लोग छोड़े गए थे इमरान खान पर ले जाकर इधर से, और उन्होंने वहाँ पे बदतमीज़ी की इमरान खान के साथ। और उसमें यह था कि उनको 2 तरह के टास्क दिए गए थे। एक, उनको ये टास्क दिया गया था कि आपने बाहर आके कहना कि इमरान खान बहुत परेशान था, और उन्होंने बाहर आके कहा कि इमरान खान बहुत परेशान था, लोगों ने एतबार नहीं किया। तो अब वो छोटा सा कुरान मजीद जेब में रख के, उनमें से एक तो फिर रहा है, वो जहाँ बात होती है तो वो छोटा सा कुरान मजीद जेब से निकाल लेता है और हाथ में पकड़ के कहता है कि जनाब इमरान खान बहुत परेशान था। मतलब को खुदा का खौफ करें आप लोगों को इतनी इस निज़ाम से नफ़रत हो गई है, और लोग इस हद तक, ये निज़ाम इस हद तक नंगा हो गया लोगों के सामने कि ये लोग जाके और खाना काबा की छत पे भी जाके खड़े हो जाए और कुरान मजीद सर पे रखे, एक कुरान मजीद एक हाथ से सर पे रखे और दूसरे हाथ से कुरान मजीद हाथ में पकड़ के और खाना काबा की छत पे चढ़ के भी कसम खाएं, तो लोग इन पर एतबार करने को तैयार नहीं है। इतनी ये निज़ाम इतना डिसक्रेडिट हो गया, इतनी नफरत हो गई इस निज़ाम से लोगों को कि पाकिस्तान के लोग अब इनकी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। फिर एक और चीज़ में हैरान हो रहा था, कल नून लीग को हुक्म दिया गया कि तुम सारे जाओ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करो। मतलब क्या, मतलब इमरान खान ठीक कहता था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ये ऊपर से कोशिश भी नहीं करते, और फिर कुछ और इमरान खान अल्फाज इस्तेमाल करता था, वो इमरान खान ही कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते। उसी की जुर्रत है, उसी की बहादुरी है, उसी की दिलेरी है। मतलब कि आप इतने, मतलब आप लफ्ज़ समझ रहे होंगे जो मैं नहीं कह रहा। वो अजमत से शेख साहब कहा करते थे कि रीड माई लिप्स, जो मैं नहीं कहना चाह रहा वो आप समझें। मतलब आप ये समझते हैं कि नून लीग वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पाकिस्तान में बयानिया बन जाएगा। मैंने कल एक ट्वीट किया, मैंने कहा कि जो लोग नून लीग की इन शक्लों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, वो सिर्फ एक काम करें, वो दिल पे हाथ रखें। मैं ये नहीं कहता कि कुरान पे हाथ रखो, मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ दिल पे हाथ रखो। सिर्फ जब आप घर जाए ना, आज ये जो इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाने वाले हैं, जब आप घर जाए ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इनसे करवा रहा है, आपने घरों में जाके ना अपनी बीवियों से, अपने बच्चों से या अपने बहन भाइयों से ज़रा एक बार पूछना है
کہ آپ میں سے کل کس کس نے عطا تارڑ کی پریس کانفرنس سنی تھی, کس نے اعظم ندی تارڑ کی پریس کانفرنس سنی تھی, کس نے فلاں کی سنی تھی, کس نے پیپلز پارٹی والوں کی سنی تھی. آپ کے اپنے گھر والوں نے کی پریس کانفرنس نہیں سنی ہوگی, آپ کے اپنے گھر والے ان کو نہیں دیکھتے, آپ کے اپنے گھر والوں کو ان شکلوں سے نفرت ہے. تو جب آپ کے اپنے گھر والوں نے نہیں سنی ہوگی تو پھر باقی پاکستان کو تو آپ چھوڑ دیں نا. یعنی جو آپ اس وقت آپ کی تو ڈیوٹیز ہے نا کہ آپ نے عمران خان کے خلاف یہ سارا کچھ کرنا ہے, اور آپ کو اس چیز کی تنخواہ بھی مل رہی ہے انہی کاموں کی. تو اگر آپ کی فیملی کو پتہ ہے کہ آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے انہی سے ان کا پیٹ پل رہا ہے, اور آپ کی فیملیز کو اگر پتہ ہے کہ آپ کو اسی کام کی تنخواہ مل رہی ہے کہ آپ نے عمران خان کے خلاف بیانیہ بنانا ہے, اور وہ آپ کی فیملی بھی اس کی بینیفیشری ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کی فیملی جو ہے ان شکلوں کو نہیں سنتی, تو پھر آپ باقی پاکستان کو تو چھوڑ دیں. باقی پورا پاکستان تو جو نفرت کا اس وقت لیول ہے اس نظام کے خلاف, وہ پتہ نہیں, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید احساس اور ادراک نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے کہ کس حد تک معاملات چلے گئے ہوئے ہیں. تو جن سے آپ پریس کانفرنس کروا رہے ہیں ان کی اگر کوئی ٹی وی چل بھی رہا ہو تو اگر یہ آتے ہیں تو لوگ آواز اوپن ہو تو میوٹ کر دیتے ہیں, اور میوٹ ہو ٹی وی تو بند کر دیتے ہیں. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور ویسے آپ کے ٹی وی چینل دیکھتے کتنے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ جناب میں نے ایک اور چیز کہ پی ٹی آئی والے نا, میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جو ٹاؤٹس ہیں ان کو پی ٹی آئی والوں نے رپلائی کرنے شروع کر دیے, تو ان کے ٹویٹس کے ویوز کافی بڑھے. دیکھیں اگر پی ٹی آئی والے ان کو رپلائی نہ کریں نا, ان کو رسپونڈ نہ کریں, تو ان کے ٹویٹس کے ویوز 1000 2000 آتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں آتے. اس کے بعد سارے چینل جو ہیں ان کے اوپر ٹرانسمیشن شروع کروا کے یہ لوگ خوش ہو گئے کہ بڑا ہم بیانیہ بنوا رہے ہیں. خود ہی خوش ہوتے رہتے ہیں اپنے دفتروں میں نا 25 سکرینیں لگوا کے نا, اور دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. اوہ 25 سکرینوں پہ مریم بی بی آ رہی ہے, 25 سکرینوں پہ عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس ہو رہی ہے, 25 سکرین. اچھا یہ امیجن یہ کرتے ہیں, سوچتے ہی ہیں کہ میں کیونکہ 25 سکرینیں دیکھ رہا ہوں نا, تو یہ کروڑوں لوگ اس وقت 25 سکرینیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کتنی نفرت ہے ان چیزوں سے, کہ لوگوں نے اور جو کوئی تھوڑے سے لوگ ٹی وی دیکھنے والے ہوں گے بھی نا, تو کل انہوں نے جو ٹی وی سے جو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا ہوگا, جو ان کو نفرت ہوئی ہوگی, اب کئی ہفتوں تک تو کم از کم کوئی نہیں چینل دیکھے گا جو ان چینلز نے کل جس طرح سے گھٹیا کردار جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ادا کیا ہے. اس کے بعد جس طرح سے میں نے عرض کیا, میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ عمران خان نے اس قوم کی آنکھوں کو آپریشن کر دیا. پاکستانی قوم کو جو چیزیں پہلے نظر نہیں آتی تھی اب نظر آ رہی ہیں. اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا کہ آج کے کل کا جو فیصلہ تھا اس سے عمران خان کی عزت جس رفتار سے بڑی ہے, اسی رفتار سے فیصلہ کروانے والوں کی نفرت بھی بڑی ہے. دونوں برابر بڑی ہیں. جتنی عمران خان کی عزت بڑی ہے اتنی ہی فیصلہ کروانے والوں کی نفرت بڑی ہے. اور اس کے علاوہ میں نے دیکھا کل کے ایک ٹک ٹاکر ہے جو آج کل مختلف جگہوں پہ جا کے ٹک ٹاکس بناتی ہے, اس کی نا ہمارے کچھ دوست یہ مغیث علی اور یہ اس کے نا یہ چسکے لینے کے لیے نا کچھ اس کے جو ہر اس کی تقریر میں سے کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے نا جو وائرل ہونے والی ہوتی ہے تو یہ لگا دیتے ہیں. یقین کریں اگر یہ مغیث علی اور احمد بوبک اور یہ احمد وڑائچ اور یہ لوگ اگر ٹک ٹاکر کے کلپس جو کہ یہ اس لیے لگاتے ہیں کہ ذرا شغل لگے نا, لوگ ذرا انجوائے کریں اور لوگ اس کے اوپر پھر تبرہ پڑیں, لوگ اس کے اوپر ریئیکٹ کریں, تو اگر یہ لوگ ٹک ٹاکر کی ویڈیوز لگانا چھوڑ دیں, یقین کریں جو اس کے تھوڑے سے کلپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں وہ بھی نہ آئیں. تو یہ مطلب اس وقت صورتحال ہے. اور سمینہ پاشا صاحبہ کہتی ہیں کہ جس کی سیرت پڑھانے کا اہتمام کرنے پر سزا سنائی گئی اب وہ جانے اور یزید وقت جانے عمران خان سرخرو ہوا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانے کے لیے یونیورسٹی تھی جو مریم نواز کو اب دے دی گئی ہے. اب مریم نواز تو وہی پڑھائے گی جو حمزہ شہباز نے اسکول کے بچوں کو جا کے کہا تھا کہ بیٹا کرپشن ہوتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور یہ وہ سارا کچھ. تو اسی طرح سے دیکھیں پوری دنیا میں یہ پہلی مثال ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں اس ریاست نے اپنی عدالتوں کو مینیج کر کے اور سابق وزیر اعظم کو اس بات پہ سزا دلوائی کہ اس نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یونیورسٹی بنائی. اس کے بعد اوورسیز پاکستانی بہت سخت ریئیکٹ کر رہے ہیں. دنیا بھر میں جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی اناؤنس ہو گئے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب کا بیان آیا کہ عمران خان کے خلاف سزاؤں پر ہم عوام میں جا رہے ہیں, عوام کو منظم کریں گے, اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے انہوں نے مذمت بھی کیا. اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں, کل جب یہ ریئیکشن آیا, سخت ترین ریئیکشن آیا, بہت سخت ریئیکشن آیا, تو اس کے فوراً بعد علی امین گنڈا پور صاحب کو بھیجا گیا. اب علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کو کیا جا کے کہا انہوں نے, یہ اللہ کی ذات پہ جانتی ہے, اور لیکن وہ کوئی نہ کوئی پیغام لے کر گئے ہیں. عمران خان کو انہوں نے لگتا ہے کہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے, عمران خان کو تھوڑا سا کہ بس ہو گیا ہے جو آپ چیزیں آگے, مطلب جو بھی انہوں نے کہا ہے. اور ہمارے دوست زبیر علی خان یا عمر جٹ نے کسی ایک نے کل جو 3 پروگرام تھا رضوان غلزئی صاحب کے ساتھ, اس میں عمر جٹ یا زبیر علی خان نے ایک خبر دی ہے
کہ علی امین گنڈاپور عمران خان صاحب کی ایک اہم ملاقات کروانا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اس ملاقات سے انکاری ہیں۔ خالد خورشید صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب جتنا دلیر شخص نہ تو کوئی آیا تھا نہ ہی کوئی موجود ہے، اور شاید ہی اتنا دلیر کوئی شخص نہ آئے۔ یہ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ خالد خورشید صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سابق وزیر اعظم عمران خان کو ایک رہائی ہی دے سکتی تھی، اور وہ بھی خان صاحب نہیں لے رہے۔ ملک کی طاقتور مقتدرہ کا یہ حال ہوگا، خود مقتدرہ نے بھی نہیں سوچا ہوگا، انہوں نے خود نہیں سوچا ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا۔ مغیث علی نے یہ کہا کہ واٹس ایپ ہدایات صحافیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ عمران خان فیصلہ سنتے وقت گھبرا رہے تھے۔ اچھا، عمران خان نے کل بندر کہہ دیا کچھ لوگوں کو، اور عمران خان نے کہا کہ یہ بندر کیسے آ گئے اندر۔ اب جن کو بندر کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے میں نہیں کہا۔ ایک اور کل لڑائی ہوتے ہوتے بچ گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک وکیل نے کل ایک بہت بڑی گالی دی، جب کچھ شکلیں ان کو نظر آئیں تو انہوں نے کہا یہ فلانے آج کیسے آ گئے ہیں۔ تو وہاں ایک اور وکیل نے کہا کہ شکر ہے انہوں نے سنا نہیں تھا جن کو وہ انہوں نے کہا تھا، تو انہوں نے کہا وہاں پہ اچھی خاصی جو ہے وہ لڑائی ہو جاتی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز، یہ پولیس آفیسر ہیں رانا فیصل، انہوں نے پی ٹی آئی کی ایم پی سائمہ کمل سے بدتمیزی کی ہے اور ان سے عمران خان کی تصویر بھی چھیننے کی کوشش کی ہے۔ پنجاب میں بھی، پنجاب اسمبلی میں بھی کل بہت پروٹیسٹ ہوا ہے اور پنجاب کے ایم پی ایس نے بہت پروٹیسٹ کیا ہے۔ پنجاب کے ایم پی ایس کے میں کوشش کروں گا ابھی ان کے نام بھی لوں کیونکہ ان کو کوئی نہیں ہائی لائٹ کرتا جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 1.5 سال میں 2 سال میں سوشل میڈیا پہ میں نے کبھی اتنا سخت ری ایکشن نہیں دیکھا جو ری ایکشن میں نے کل دیکھا ہے۔ اور اسی طرح سے متی اللہ جان صاحب نے کہا ہے کہ جج ناصر جاوید رانا کے معاملے پر عدلیہ کے سربراہ جسٹس جائیہ آفریدی کو جواب تو دینا پڑے گا، اس دنیا میں نہ صحیح تو اگلی دنیا میں تو جواب دینا پڑے گا۔ عمر جٹ کہتے ہیں، ہمارے دوست ٹویٹ کرتے ہیں کہ آج یہ کل کی بات کر رہے ہیں کہ غلام ابن غلاموں نے ایک آزاد شخص کو دیکھا ہوگا تو اپنی اوقات تو محسوس ہوئی ہوگی، کہ یعنی جو غلاموں کے غلام کل گئے ہیں اڈیالہ میں، انہوں نے جب ایک آزاد شخص کو دیکھا ہوگا تو تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوئی ہوگی کہ کہاں ہم، کہاں وہ آزاد شخص جو قید میں ہو کے بھی اتنا دلیری کے ساتھ کھڑا ہے۔ شاہد میتلا صاحب نے ٹویٹ کیا کل، انہوں نے بتایا کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کی پریس کانفرنس تھی اور میڈیا کی، جس میں سب اسد کیسر صاحب بھی تھے اور عمر ایوب صاحب، سلمان راجہ صاحب، وہ پریس کانفرنس کسی نے نہیں دکھائی اور سارے چینل جو ہیں وہ مریم نواز اور شرجیل میمن کو دکھاتے رہے، یہ شکلیں آئیں گی تو ٹی وی ویسے کوئی نہیں دیکھے گا۔ اور شاہد میتلا کہتے ہیں کہ عمران خان پر مخصوص صحافیوں کو چھوڑنا انتہائی گھٹیا اور ذلیل حرکت ہے، اس حد تک گراوٹ کبھی نہیں دیکھی۔ مفتاح اسماعیل نے نون لیگ پر بہت تنقید کی۔ فیصل عباس کھر کو انہوں نے انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت میں بیٹھے لوگوں کے نواسے بیٹے بیٹیوں کی معیشت بہتر ہو رہی ہوگی، عام لوگوں کی نہیں۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ گر رہی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ اور اسی طرح سے کل ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی، 2 جج لگا دیے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ یائی آفریدی صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا نون لیگ کو، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا، 2 جج آ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ایک اعظم خان جو سیشن جج ہیں، اعظم خان جو ہیں وہ جج ہیں جو انہوں نے عدت کیس میں انہوں نے نصر من اللہ صاحب کے پاس ایک کیس کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ناقابل سماعت ہے، اور اس فیصلے کو عطا ربانی صاحب اس وقت سیشن جج تھے، ان کے پاس کچھ لوگ گئے، انہوں نے کہا ہم اپیل لے کر آ رہے ہیں، آپ نصر من اللہ کا فیصلہ کالعدم کر کے دوبارہ جج قدرت اللہ کو بھیج دیں اور جج چینج کریں اور قدرت اللہ کو لگا کر اس کے پاس بھیجیں۔ انہوں نے انکار کیا، پھر عطا ربانی صاحب کو چینج کر دیا گیا، انہوں نے بہت اس کو بھگتا ہے اور وہ ایک آزاد جج تھے، اچھے جج تھے، اور پھر اعظم خان صاحب کو سیشن جج بنایا گیا، ان کے پاس وہ اپیل آئی، انہوں نے اپیل ایکسیپٹ کی اور انہوں نے نصر من اللہ صاحب سے معاملہ جج چینج کر کے پھر قدرت اللہ کے پاس بھیج دیا۔ تو اب 2 جج، ایک اعظم خان صاحب ہو گئے سیشن جج، ظاہر ہے انہوں نے عدت کیس میں اتنا بڑا کام کیا تھا، اور ایک راجہ انعام امین منہاس صاحب ہیں، اور راجہ انعام امین منہاس صاحب جو ہیں یہ رانا ثناءاللہ صاحب کے خلاف جو منشیات کیس تھا اس میں اینٹی نارکوٹکس فورس کے چیف پروسیکیوٹر تھے، اور یہ میڈیا کو، احمد بڑائی نے ٹویٹ بھی کیا کہ میڈیا کو سمجھاتے رہے کہ یہ کیس بالکل ٹھیک ہے، اور اب جو ہے یہ بن گئے ہیں جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، اور 2-4-5 دن میں یہ حلف بھی اٹھا لیں گے۔ اور ان کے جو بھائی ہیں راجہ اکرام امین منہاس، یہ 9 مئی میں جو ہے وہ جی ایچ کیو کیس میں پروسیکیوٹر بھی ہیں، یہ بھی احمد وڈائچ نے بتایا۔ اچھا، کل بہت زبردست میڈیا ٹاک کی انہوں نے شاندانہ گلزار صاحبہ نے، اور انہوں نے بہت تنقید کی، انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے ای پی آئی پہ کی، ایگزیکٹ پریس انٹرنیشنل پہ، ان کے جو نمائندے ہیں ان سے، عثمان صاحب سے انہوں نے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ ابھی نندن اور کلبھوشن کو چائے پلاتے ہو اور پاکستانی کو گولیاں مارتے ہو،
مطلب یہ انہوں نے بہت سخت تنقید کی۔ بیرسٹر گور صاحب نے عمران خان صاحب کی جو ایک پیغام دیا وہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے لوگوں کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ مایوسی گناہ ہے، اس لیے آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا۔ اور پھر وہ بھی یہ بھی کہا بیرسٹر گور صاحب نے کہ عمران خان اسی لیے اعلیٰ عدلیہ سے کہتے ہیں کہ اپنی لوور جوڈیشری پر نظر رکھو، جب ان ماتحت عدالتوں سے انصاف نہیں ہوتا تو لوگوں کا عدلیہ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ قومیں نیوکلیئر ہتھیاروں سے نہیں، انصاف کی فراہمی سے بچتی ہیں۔ حضرت علی کے قول کا مفہوم ہے کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں انصاف ناپید ہو جاتا ہے۔ اور پھر علیمہ خان صاحبہ نے بہت اہم گفتگو کی۔ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں 1 ماہ سے پتہ تھا کہ سزا ہی ہونی ہے، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ فیصلہ جو محفوظ ہے وہ جلدی سنایا جائے۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ حالانکہ ہمیں پتہ تھا کہ سزا ہونی ہے، لیکن پھر بھی کمرہ عدالت میں فیصلہ سنتے ہوئے دکھ ہوا کہ عمران خان جیسی شخصیت کو کس طرح کے کیس میں سزا سنائی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کمرہ عدالت میں تماشبین لائے گئے تھے، انہوں نے عمران خان کو میڈیا ٹاک نہیں کرنے دی، اس لیے عمران خان کا پیغام ہم دے رہے ہیں کہ عمران خان نے پوری قوم سے کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سب پڑھیں، کیونکہ جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ اس سے پہلے 1971 میں ہو چکا ہے۔ علیمہ خان کہتی ہیں مجھے جج ناصر جاوید رانا پر ترس آ رہا ہے کہ کتنی ہمت کرنی پڑی ہوگی ان کو یہ فیصلہ سنانے کے لیے، کیونکہ 2 ہی چیزیں ہیں، انہوں نے یا تو دباؤ میں یہ فیصلہ دیا ہے یا کسی عہدے کے لالچ میں، ورنہ عمران خان جیسی شخصیت کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی یونیورسٹی پر سزا سنانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ تھا کہ جج سزا ہی سنائے گا، لیکن پھر بھی فیصلہ سننے کے بعد ہم دکھی تھے کہ عمران خان کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یونیورسٹی بنانے کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے، جس پر عمران خان نے ہمیں حوصلہ دیا کہ کیوں تم لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں، حوصلہ پکڑو، کیا تم لوگوں کا اللہ پر ایمان کمزور پڑ گیا؟ بڑی ہمت ہے ویسے۔ اس کے بعد بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ اڈیالہ کے اندر لگی عدالت سے کبھی اچھی خبر ہمیں نہیں ملی، ہمیں اڈیالہ سے آنے والے فیصلوں کو ہائی کورٹ لے کر جانا پڑتا ہے، اور جب بھی ہم اڈیالہ کے فیصلوں کو ہائی کورٹ لے کر گئے ہیں تو ہمیشہ ہائی کورٹ سے کامیابی ملی ہے۔ اور قمر میکن صاحب نے وہ جو آج کل جن کو اندر بھیجا گیا تھا، وہ جو چھوٹے سے قرآن مجید جیب میں رکھ کے پھر رہے ہیں اور ہر جگہ قرآن مجید نکال لیتے ہیں، اس پہ قمر میکن کہتے ہیں کہ قسمیں اور قرآن اس لیے اٹھا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، کل میں نے یہ عرض بھی کیا تھا، سوشل میڈیا نے ثابت کر دیا ہے کہ اب جھوٹ کا بازار گرم کرنے والے، میڈیا کو مینج کر کے غلام بنا کے میڈیا کے ذریعے جھوٹ کا بازار گرم کرنے والوں کی دکانیں ختم ہو گئی ہیں، اب ان کے خریدار نہیں رہے۔ سوشل میڈیا اپنی طاقت منوا چکا ہے۔ پچھلے 18 گھنٹے میں سوشل میڈیا نے ایک اور اپنی فتح، اپنی طاقت ثابت کر دی ہے، اور سوشل میڈیا نے بتا دیا ہے کہ اب پاکستان کے اندر پاکستانی جو ہیں ان کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ان کے پاس سوشل میڈیا کی صورت میں ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کوئی جھوٹ ان سے نہیں بول سکتے، آپ ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ 18 گھنٹے تقریباً ہو گئے ہیں اور پورے کا پورا کچا چٹا کھل کے عوام کے سامنے آ گیا ہے توشہ خانہ کے اس کا القادر کیس کا۔ پنجاب میں نے آپ کو بتایا، پنجاب اسمبلی میں بہت پروٹیسٹ ہوا ہے، اور اسی طرح سے سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت نے اپنے سیاسی عزائم کے لیے القادر جیسا فلاحی ادارہ بند کر دیا ہے، لیکن ہم ہمت نہیں آ رہے، 72 گھنٹوں میں ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ سلمان صفدر صاحب نے ایک اور بہت اہم بات کی ہے کہ میڈیا نے فیصلے مؤخر ہونے اور فیصلہ کیا آنا ہے اس سے متعلق جتنی خبریں دیں وہ سب ہم اپیل کا حصہ بنائیں گے۔ کیا جج صاحب میڈیا سے مشاورت کر رہے تھے کہ میڈیا کو سب پتہ چلتا رہا؟ یہ پہلے تمام فیصلوں سے زیادہ کمزور فیصلہ ہے۔ اور اسی طرح سے جو یہ انہوں نے احمد جوہر صاحب نے ویسے وہ ٹویٹ کیا ہوا ہے، وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے اعظم خان صاحب والی جج والی۔ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ ہمیں توقع تھی کہ ایک بار پھر انصاف کا قتل کیا جائے گا، سیاسی بغض و عناد پر دیا گیا ایک شرمناک فیصلہ ہے۔ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان کو سزا دینے کے لیے اس جج کا انتخاب کیا گیا جس سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ بددیانت شخص جج لگنے کے قابل نہیں۔ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ بیہودہ کیس کا بیہودہ فیصلہ ہے، پوری دنیا میں اس فیصلے کے خلاف مذمتی مہم چلائیں گے۔ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ اور انصاف پر مبنی فیصلوں کو یقینی بنانے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کو سزا دینے کے فیصلے لکھے لکھائے واٹس ایپ پر کہاں سے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو خیر جج والی چیزیں، اچھا ایک چیز اور ہے، یہ نور خان کاکڑ کے حوالے سے عزیز خان کاکڑ نے ٹویٹ کیا ہے کہ نور خان کاکڑ جو ہے ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی جا رہی، یہ سالار خان کاکڑ کی ٹیم کے ہیں اور یہ بھی گرفتار ہیں 26 نومبر سے، تو اس پہ سب لوگوں کو بات کرنی چاہیے۔ اور نعیم حیدر پنجوتا کہتے ہیں کہ بشریٰ بی بی عمران خان کی کمزوری نہیں طاقت ہے، وہ عمران خان سے وفا کے جرم میں بے گناہ ہونے کے باوجود سزائیں بھگت رہی ہیں، جھوٹے کیسز میں ہونے والی 5ویں سزا بھی عمران خان کے عزم کو کمزور نہیں کر سکی۔ عمران خان پاکستان کی عزت، حرمت اور خودداری پر کوئی سودا نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد
کل ویسے ہاں یہ انہوں نے سائرہ بانو صاحبہ نے ٹویٹ کیا. وہ کہتی ہیں کہ اس بنانا ریپبلک کی اندھیر نگری کے نااہل جج سزائیں سنا رہے ہیں جن کو جھوٹ اور غلط فیصلے کے الزام میں سپریم کورٹ نے کسی بھی جوڈیشل عہدے کے لیے نااہل قرار دیا تھا، مگر یہاں انوکھے لاڈلوں کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے پورے نظام کے منہ پر کالک مل دی گئی ہے. اور اسی طرح سے جو انہوں نے رضوان غلزئی صاحب نے بتایا کہ اطلاعات ہیں کہ اڈیالہ سے واپس آنے والے صحافیوں کو شدید ڈانٹ پڑی ہے، ٹاؤٹس کو، کہ عمران خان کے منہ سے کوئی بھی ایسی بات نہیں نکلوا سکے جس سے عمران خان کے خلاف جو بیانیاں ہیں وہ بنوایا جا سکے. تو اسد قیصر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو ملنے والی سزا پاکستانی عدلیہ کے منہ پر سیاہ دھبا ہے. اور اسی طرح سے جناب سالار خان کاکڑ جو ہیں وہ کل پیش ہوئے تو اس پہ بھی عزیز خان کاکڑ نے ٹویٹ کیا. اور یہ عزیز خان کاکڑ اور دیگر جو ان کے دوست ہیں بہت سارے، یہ احسن ایاز کتران وغیرہ، یہ مسلسل فالو کر رہے ہیں سالار خان کاکڑ کو. تو وہ کہتے ہیں کہ سالار خان کاکڑ آج پیشی کے موقع پر جب انہیں بتایا گیا کہ خان صاحب کو سزا دی گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سزا اس نظام کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی. اب چوروں کے بھاگنے کا وقت ہے، کپتان یہ جنگ جیت گیا ہے اور بہت جلد کپتان ہمارے درمیان ہوگا. ثناءاللہ مستی خیل کہتے ہیں کہ کینگرو کورٹس کا شرمناک فیصلہ ہے، ان کے گماشتے پہلے ہی فیصلہ جاری کر چکے تھے. شاندانہ گلزار کہتی ہیں کہ یہ فیصلہ ہر پاکستانی کو پیغام ہے کہ اگر تم شریف، زرداری، چور، لٹیرے اور قاتل ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں. اور خاص طور پر جو بھی اس ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا. شاندانہ گلزار کہتی ہیں کہ فیصلہ پیغام ہے کہ ایران اور افغانستان پر حملوں کے لیے اپنے ملک کی سرزمین اور اڈے نہ دینے پر ایبسلوٹلی ناٹ کہو گے تو سزائیں بھگتو گے. اور شاندانہ گلزار مزید کہتی ہیں کہ ابھی نندن کو چائے پلاتے ہو اور اپنوں کو گولیاں مارتے ہو، آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ 26 نومبر کو ہمارے نہتے کارکنان کو سنائپرز کے ذریعے ایسے قتل کیا گیا جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی ٹرائل اور سیاسی فیصلے کبھی برقرار نہیں رہتے. عمران خان کے خلاف سب سے خطرناک کیس سائفر کیس تھا جس میں عمران خان بری ہو چکے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہی 2 جج لگائے جن کو لگانے کا ان کو حکم آیا تھا. اور حسنات ملک کہتے ہیں کہ ہمیں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ 2 وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے ججز ہوں گے، اور وہی ہوا. انہی 2 کو ہی جوڈیشل کمیشن نے جو ہے وہ اجازت دی ہے. کرم والا معاملہ بہت سیریس ہو گیا، اس پہ بھی بات کریں گے الگ سے. تو یہ جناب صورتحال ہے. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ پہلے زبیر علی خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں. زبیر علی خان صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ان کو بشرا بی بی کی کرپشن کے ثبوت دکھائے گئے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ثبوت عمران خان کو دکھائے گئے تھے، اب عمران خان کی حکومت کے خاتمے کو 3 سال ہونے والے ہیں، تو ان ثبوتوں کو آج تک دکھایا کیوں نہیں گیا؟ اس پہ کیس کیوں نہیں بنے بشرا بی بی پر؟ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ تھا. کوئی بشرا بی بی کے کرپشن کے ثبوت نہیں تھے. اگر کرپشن کے ثبوت ہوتے بشرا بی بی کے تو آپ کو عدت جیسا گھٹیا کیس نہ بنانا پڑتا. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ ہم اتنے بے بس اور لاچار ہیں کہ ٹی وی پر عمران خان کی تصویر نہیں چلا سکتے، حالانکہ پیمرا یا کسی بھی عدالت کی جانب سے پابندی کا کوئی حکم موجود نہیں ہے. حامد میر کہتے ہیں کہ القادر کے اس فیصلے کی رپورٹنگ نہیں، پاکستان میں آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت کے دعووں کا جنازہ نکال دیا ہے. شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ ناصر جاوید رانا کا فیصلہ پاکستان کے عدالتی نظام کے مکمل کولیپس کا ثبوت ہے. اور حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جج ناصر جاوید رانا جس کو سپریم کورٹ نے ڈسمس کیا ہوا ہے، اس کی جوڈیشل پاورز کو واپس لیا ہوا ہے وہ، اور اسے انفٹ فار جوڈیشل سروس قرار دیا ہوا ہے، اس سے ایک سابق وزیر اعظم کو سزا آپ دلواتے ہیں تو میں کیا کہوں کہ یہ فیئر ٹرائل ہے. سلمان حیدر صاحب کہتے ہیں کہ جس جج کو سپریم کورٹ 2 نمبر کہے اس کا فیصلہ 1 نمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہیں جناب صورتحال. اور عمران لالیکا صاحب کہتے ہیں کہ بہت بات ہو گئی ان چیزوں پر، دوبارہ وہی سوال کہ گولی کیوں چلائی. تو کے پی کے میں بھی کل بہت سخت جو ہے وہ تقاریر ہوئی ہیں. تو ہمارے دوست اور فیصل ملک صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں راجہ متین جو وکیل ہیں، ان کے نانا کی ڈیتھ ہوئی ہے. سمی صاحب نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ وہ عمران خان کے لیے روز ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے، جو ان کے نانا تھے راجہ متین کے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو بھرپور رپورٹ کر رہا ہے، لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ سوشل میڈیا نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے، سوشل میڈیا نے اپنی طاقت منوائی ہے اور زبردست ہوا ہے. پاکستانیوں نے پورے اس فیصلے کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا ہے اور اس نظام کو، اس ننگے نظام کو مزید ایکسپوز کیا ہے اور لا کے چوک چوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے.
تو عمران خان کی عزت، احترام، مقام، مرتبے میں اضافہ ہوا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ ایک بوگس کیس میں ان کو سزا دی گئی ہے۔ تو یہ پچھلے 18 گھنٹے کا احوال ہے، اور عمران خان کا غصہ کم کرنے کے لیے جو بھیجا گیا علی امین گنڈا صاحب کو، اس پہ کیا کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔